अस्सलाम वालेकुम जी। रबी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जो हैं वो इस्लाम में बाब नंबर 3 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, आमुल वफ़ूद। वफ़द आने का साल ही क्या है, इसमें क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, कौन-कौन सी वाक़यात हुए थे, कौन-कौन से अहम वफ़द थे, उन सारों के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। टेंशन नहीं लेनी, बीच हम फ़तह मक्का पढ़ रहे हैं, लेक्चर अपलोडेड है। ग़ज़वा नैल पढ़े हैं, लेक्चर अपलोडेड है। साथ-साथ मेरा बेटा नोट्स बनाते जाएँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको लिखना आ गया तो आपसे ज़्यादा नंबर कोई भी नहीं ले सकता। तो लिखना सीखें, क्रिएटिव राइटिंग सीखें, बाकी इनको चीज़ों को याद करना कोई मसला ही नहीं है, आपके लिखना कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी, तो हम बगैर बगैर टाइम वेस्ट किए स्क्रीन पे चलते हैं और जो है ना वो चैप्टर जो है अमल वफूद का उसको बाकायदा शुरू करते हैं। ठीक होगा जी, चलो। आमुल वफूद वो छप गया। अच्छा जी, अरबी में आम का माना साल है। ठीक हो गया ना, आम जहाँ पर भी है उसको अरबी में साल को जो है ना वो आम कहते हैं। जैसे जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ हज़रत खदीजा और हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अबू तालिब जो हैं उन दोनों की वफ़ात हुई थी, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न का नाम दिया था। ठीक हो गया ना, यानी गम का साल। ठीक हो गया ना, ये आमुल हुज़्न कहा जाता है। जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, उसी साल काबा पर हमला हुआ था। ठीक हो गया ना, हाथियों का साल उस साल को कहा जाता है, आमुल फ़ील कहा जाता है उसको। फ़ील अरबी में हाथी को कहते हैं। ठीक हो गया ना, हाथियों का साल, जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और काबा पर हमला भी हुआ था उसी साल भी। ठीक हो गया ना, तो ये 2 बड़े-बड़े मशहूर इस्लामिक हिस्ट्री में साल गिने जाते हैं, याद रखिएगा। वफ़ूद जमा है वफ़द की, वफ़द का जिसका माना है लोगों की जमात। जब काफ़ी ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं उनको वफ़द कहते हैं। जैसे अब सारे मेरे पास इकट्ठे हुए हैं, ठीक हो गया ना, तो स्टूडेंट्स का वफ़द है मेरे चैनल पे जो आता है, ठीक हो गया ना, इस तरीके से लोगों की जमात। आमुल वफ़ूद से मुराद है वफ़ूद का साल। वफ़ूद का साल क्या है, 9 हिजरी में पूरे अरब में इतनी कसरत के साथ वफ़ूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए कि इस साल का नाम ही आमुल वफ़ूद पड़ गया। यानी 9 हिजरी में पूरा मक्का फ़तह हुआ है, ठीक हो, 8 हिजरी में मक्का फ़तह हो गया, 9 हिजरी में ग़ज़वा हुनैन हुई, कितना माल गनीमत आपने पढ़ा, अरबों रुपया आज का मुसलमानों को माल गनीमत मिला। इस्लाम दूर-दराज़ के इलाकों तक फैल गया, मुसलमानों को टक्कर देने के लिए क्या उनसे जो है ना वो उनको आँखें दिखाने के लिए कोई ताकत नहीं बची थी उनके खिलाफ बात करने के लिए भी, ठीक हो गया ना। तो बड़ी-बड़ी दूर तक इस्लाम फैल गया और बड़ी-बड़ी दूर से लोग जो है ना वो सफ़र करने के लिए, तिजारत करने के लिए, इस जगह को विज़िट करने के लिए कि ये कितनी ज़्यादा डेंजरस जगह थी और यहाँ पर कितना ज़्यादा अमन-ओ सुकून हो गया, वो ये कैसे हो गया। लोग इस जगह को स्टडी करने के लिए और यहाँ पर अपने इन्वेस्ट करने के लिए और जगह-जगह पे चीज़ें देखने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स से मिलने के लिए जिसने इस जगह की काया पलटी हुई है। ठीक है? उससे मिलने के लिए आने लग गए और बड़ी-बड़ी दूर से, अब आपको पता है जब लोग आते हैं फिर कारोबार के लिए भी आते हैं, क्योंकि अब महीनों का सफ़र है, जहाज़ पे तो नहीं आते, महीनों का सफ़र जाने का, महीनों का वापस आने का। तो वो कारोबार के लिए भी आते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने के लिए भी आते थे, जगह को देखने के लिए भी आते थे। ठीक हो गया ना? तो इतने लोग आए, इतने वफ़ूद आए कि उस साल का नाम ही अमुल वफ़ूद पड़ गया। लोगों को याद था कि यार 9 हिजरी है, ये साल ही वफ़द ही आए हैं सारे और हमने किया ही कुछ नहीं। ठीक हो गया जी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम वफ़ूद के साथ ऐसे हुस्न सलूक और शफ़क़त से पेश आए कि वो मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। अब सारों को पता था कि अरब का जो इलाका है यहाँ पर जाहिल लोग रहते हैं, सारे के सारे ये मरने मारने को उतर आते हैं, कोई हकूक़ नहीं, कोई फ़राइज़ नहीं, जो ज़ालिम है। अरब का जो बेहतरीन तारुफ़ है ना उस टाइम का, वो आपने सूरतुल मरियम पढ़ी हुई है तर्जुमातुल कुरान में। मैंने आपको उसके तारुफ़ में सारी चीज़ें समझाई थी कि हज़रत बिलाल ने जो तकरीर की थी वहाँ पर न नजाशी के दरबार में, क्या बादशाह हम लोग ज़ालिम थे, बुतों की पूजा करते थे। इस तरह के जो वो पूरी अरब की तस्वीर पेश की, पूरी दुनिया में अरब की वही तस्वीर थी। ठीक हो गया ना? लोग अरबों को ऐसे ही जानते थे। जब उनको पता लगा कि यार इतने अमन-ओ सुकून हो गया हुआ है इधर, ये कैसे हुआ है? तो लोग स्टडी करने आते थे कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। जिन लोगों को कबूल इस्लाम की सआदत नसीब हुई, इन्होंने ऐसे खुलूस के साथ इस्लाम की तबलीग की कि पूरे के पूरे कबाइल दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। यहाँ पर लोग आते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे उसने सलूक से पेश आते थे, वो लोग मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते थे और वो लोग कबूल करते थे, वापस जाके अपने-अपने कबीलों को भी इस्लाम कबूल करवा देते थे समझा के। ठीक हो गया जी? यहाँ तक कि हुज्जतुल विदा के मौका पर मुसलमानों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर दी थी। 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में मुश्किल ज़िंदगी काटी, आप हिसाब लगाएँ। ठीक है ना? कुछ लोग मुसलमान हुए, चंद लोग, ठीक है ना? कोई ताकत नहीं थी मुसलमान हुआ, जो ज़ुल्म करता था बर्दाश्त करना पड़ता था। और मदीना में आते-आते जो है ना वो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ताकत बनी है और ये ग़ज़वा हुनैन के बाद देखें लाखों लोग मुसलमान हुए, लाखों लोग, एक बंदा भी नहीं, लाखों लोग, पूरे के पूरे कबीले, पूरे-पूरे वफ़द मुसलमान होते थे।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان وفود کو مسجد نبی میں ٹھہرایا جاتا تھا، ان کے استقبال کیا جاتا تھا. استقبال یعنی کا قیام و طعام، قیام کہتے ہیں رہائش کا، رہائش، اور طعام کھانا، ٹھیک ہو گیا جی، کا انتظام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتظام اور کریمانہ اچھے اخلاق کی عمدہ مثالیں ہیں. اب یہ تین وفود کا بتایا جا رہا ہے کہ وفود آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے ساتھ سلوک کیا، انہوں نے کیا رسپانس کیا، کون کون سے معاملات پیش آئے، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے کہ ہم سے کو ملنا ہے تو ہمیں کیسے ملنا چاہیے. وفد بنو تمیم، مزے کا لیکچر ہونے والا ہے تو دھیان رکھنا ذرا. بنو تمیم کا وقت 9 ہجری کے آغاز میں اقرا بن حابس کی قیادت میں، اب یہ ان کے لیڈر کا نام ہے، بنو تمیم کا وفد مدینہ منورہ حاضر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے قیلولہ، دوپہر کا آرام فرما رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کے وقت کا آرام جو ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ ظہر سے پہلے جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہاں ہم لوگ تو اٹھتے ہی 1:30-2 بجے جا کے نا، ہمارا قیلولہ والا سسٹم ہی نہیں ہے بھائی. یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ گئے، آپ 1:30 بج گیا پھر سو جا، یہ چکر نہیں ہوتا. وہ لوگ فجر ٹائم اٹھتے تھے، سب فجر نماز پڑھ کے ہم لوگ سو جاتے ہیں، وہ لوگ پھر کھیتی باڑی کرنا، اپنے ڈیلی کے معاملات کرنا، 7 8 10 بجے تک کام کرنا، پھر ناشتہ کرنا، پھر کام شام میں جڑ جانا، اور پھر 12 بجے تک جب جسم تھک جاتا ہے نا اس کو پاور نیپ دینے کے لیے 1 2 گھنٹے سو لیا کرتے تھے. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی، اٹھ کے پھر چل سو چل، پھر مغرب تک عشاء تک جو ہے نا وہ کام شام کیا، معاملہ سیدھے کیا، اور پھر رات کو سو. ہم لوگ جو اٹھتے ہی 1:30 2 بجے، ہمارا کون سا قیلولہ ہے بھائی؟ کوئی قیلولہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرتے تھے. پاور نیپ بڑا ضروری ہوتا ہے، آپ کے سارے جسم کے سیلز ہوتے ہیں نا وہ ری بلڈ ہوتے ہیں، اس میں دھیان رکھا کریں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے آرام کیا. ٹھیک ہے، اب یہ کیا کرتے تھے جو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگلے بندے کے گھر جا کے گھستے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہم مہمان نہیں ہیں، ہمارے باپ کا گھر ہے، ہم آئیں گے اندر. ٹھیک ہے نا، آپ نے بلایا، آپ نے نہیں بلایا، آپ بزی ہو، آپ تنگ ہو، آپ کو کوئی کام ہے، کچھ بھی نہیں، آپ ہمارے نوکر ہو، ہم آپ کے گھر میں گھسیں گے. اجازت کا کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہمارے یہاں. ٹھیک ہو گیا نا. تو وہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے جا کے بے آرام کیا کہ ہم آپ سے ملنے ہیں، سانو ملو آ کے. ٹھیک ہو گیا نا بھائی. ایک بندہ جو ہے نا وہ آرام کر رہا ہے، آپ اسے آرام کرنے دو، جس ٹائم پہ وہ اویلیبل ہوں گے اس ٹائم پہ آ جانا. لیکن نہیں، اگلا بندہ ہمارے باپ کا نوکر ہے، ہم کیوں سنیں بات اس کی. ٹھیک ہے، ہم ملنے آئے ہیں، وہ ملے سانو. ٹھیک ہے نا، بندہ نہیں ملنا چاہ رہا، ہم گن پوائنٹ میں ملیں گے آ کے. یہ سین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر سے آوازیں دیتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کی اجازت طلب نہیں کی تو اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات نازل فرمائی. ان کو ساروں کو تمیز سکھانے کے لیے اور ہمارے بھی آج کل کے مسئلے حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات نازل فرمائی کہ جب کوئی بندہ آرام کر رہا ہے، جب کوئی بندے کے پرائیویسی کی اوقات ہے، جب کوئی بندے کے گھر جانے کا ٹائم نہیں ہے، اس ٹائم پہ آپ کسی بندے کے گھر حاضر نہ ہوں. آپ کی مہربانی ہے کسی کے گھر بغیر پوچھے نہ جایا کریں. ٹھیک ہے، کسی کو جو ہے نا وہ اس طرح کی اس کی پرائیویسی میں جو ہے انویژن نہ کیا کریں، کسی کی پرسنل لائف پرائیویٹ لائف میں نہ گھسا کریں اس کی اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے، اب یہ جگہ جگہ پہ ہمارے مسئلے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. مطلب آپ کسی کو موبائل دے دو تصویر دیکھنے کے لو، تصویر دے کے آیا کری جاتا ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ جو چیز دکھائی ہے دیکھو، بس نکلو یہاں سے، واپس پکڑا دوں میں. سنڈے کو آرام کرنا ہوتا ہے، 10,000 کام ہوتے ہیں پورے ہفتے کے بچے ہوئے. ہم لوگ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں مہمان آئے تھے، لو جی ہم آ کے سرپرائز دے دیے. بھائی نہیں چاہیے سرپرائز، اجازت لے کے آئے تو. ٹھیک ہے نا. اب بندہ آ گیا تو ہم یہ تو نہیں نہ کر سکتے، اچھا ہو تو ہم کہیں کہ نہیں آنا، نکل جاؤ ادھر واپس. ٹھیک ہو گیا نا. تو آپ کی مہربانی ہے اجازت لینا سیکھیں، اجازت لیں، اگلے بندے کی زندگی میں گھسے نہ. اگلے بندے کو بہت کام ہوتے ہیں، ویلا نہیں ہے ہر بندہ. جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے گئے اور اپنی وعدوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا گیا کہ اپنی وعدوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے. وہ نبی ہیں، استاد ہیں، وہاں کے لیڈر ہیں. یہ تینوں رتبوں سے ان کا ایک مقام ہے. ٹھیک ہے، جب ایک بندہ ایک مقام پہ ہوتا ہے تو اس کی اس مقام کے مطابق رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے. میرا ایک دوست ہے، ٹھیک ہو گیا نا، اگر وہ پولیس میں کسی اچھے عہدے پہ ہے تو میں اس کے افسروں کے ارد گرد اس کو یہ نہیں کہوں گا ادھر آؤ. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ وہاں پر اس کا ایک ڈیکورم ہے اس سے بات کرنے کا. میں اس کو سارے کہوں گا، رسپیکٹ دوں گا، بھائی کہہ سکتا ہوں، لیکن میں وہ نہیں کہوں گا اس کو. جب وہ میرے پاس ہوگا اس کو جب میں جو مرضی کہوں وہ غصہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا نا. تو ایک جگہ جگہ کا ڈیکورم، بندے بندے کا ڈیکورم ہوتا ہے، وہ آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. یہ لوگ اپنے ساتھ بڑے فصیح و بلیغ شاعر لائے تھے. فصیح و بلیغ ایسی زبان کو کہتے ہیں، ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جن کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. جن کا بہت زیادہ اثر ہو اور جن کے بہت سے معنی ہو. ٹھیک ہو گیا نا. یاد رکھنا ہوتا ہے.
اور خطیب لے کر آئے تھے، شاعر، خطیب، خطبہ کرنے والے، ڈیبیٹس کرنے والے، جن کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، اور بطور شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا کہ اٹھو اور جواب دو۔ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب اور شاعر ہمارے خطیب اور شاعر سے برتر ہیں۔ اقرا بن حابس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے آبائی دین کو الوداع کہا اور وفد سمیت اسلام قبول کر لیا۔ اب ایک طرف یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ کسی کے گھر میں نہ گھسیں، کسی کی پرائیویسی کو انویڈ نہ کریں، دوسری طرف یہ چیز بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس چیز کا غصہ کر دیتے، ٹھیک ہے، ہماری طرح کہ پھوڑو انہوں نے تو بجاؤ پھاڑ کے، سمجھ لگی کہ نہیں، تو وہ لوگ اور ڈسریسپیکٹ کرتے کہ یار دیکھو یہ بندہ میں برداشت ہی کوئی نہیں ہے، یہ بندہ برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ کس قسم کا نبی ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ ایسا ہو بھی جاتا ہے تو برداشت کریں، اگلے بندے کو سمجھائیں، پیار سے اس کو تعلیم لیں، تبلیغ کریں، اس کو سمجھائیں کہ یار اس طرح کا کام کرنا مناسب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے، ان کو یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، تن سے جدا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی نسلوں میں کسی نے مسلمان نہیں ہونا تھا، بلکہ نان مسلم ہونا تھا اور مسلمانوں کے خلاف ساری زندگی کام کرنے تھے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو ہم نے نئے دشمن بنا لیتے ہیں ہم لوگ اس طرح کا حرکتیں کر کے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ پیار سے سمجھایا جائے۔ سر حضرت ابوبکر سے بڑا تو عاشق رسول نہیں نا ہے، انہوں نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ حکم دیں، آرڈر لگائیں، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، ٹھیک ہو گیا نا۔ ان کو پتا ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، اچھا اخلاق سب سے بڑی ہتھیار ہے مومن کا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ کہتا ہے نہیں جی تونا بانٹ دو۔ اچھا جی، وفد نجران بڑا امپورٹنٹ ہے یہ، جب آپ فرسٹ کلاس میں جاؤ گے وہاں پر جو ہے نا وہ سورۃ آل عمران وہاں پہ پڑھو گے، اس میں ان کا ذکر آئے گا۔ وفد بنو تمیم سیکنڈ ایئر میں سورۃ الحجرات آئے گی، وہاں پر ان کا تذکرہ آئے گا۔ نجران کے نصارہ کرسچنس کو کہتے ہیں اس ٹائم پہ۔ کا 60 افراد پر مشتمل وفد مدینہ آیا، جس میں 14 بڑے سردار شامل تھے، 14 سردار تھے اور 60 افراد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفد کا پرتپاک استقبال کیا، انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ آپ کہتے ہیں بھابی انہوں نے بڑھے نہیں دینا مسیح کے، یہ دیکھ لیں سر نان مسلم کرسچن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا بھی، ان سے کہا کہ یہاں پر رہ کے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرو۔ اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے کہ شرک کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا؟ ہاں، اور دسو نا۔ ان کی بہت زیادہ خاطر تواضع کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفد کی نبوت کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے آیا تھا۔ انہوں نے اپنے عقائد پر دلائل دینا شروع کر دیا۔ عقائد ان کے کیا تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہی تھے عیسیٰ علیہ السلام خدا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی بہت کوشش فرمائی، جواب دے سکتا ہے بندہ، سمجھا سکتا ہے، لیکن وہ اپنی ضد پر ڈٹے رہے کہ ہم آپ کی بات نہیں مان گے۔ پھر جب انہوں نے روانگی کے لیے مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ مباہلہ کرنے کو حکم دیا۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ دیکھنی ہے کہ مباہلہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، نبی چلا گیا دنیا میں کوئی شخص مباہلہ نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز ہوتا کیا ہے کہ نبی اپنی اولاد کو، گھر والوں کو لے کے آتا ہے، اور دوسرے والے بھی جو ہے نا وہ اپنے سارے گھر والوں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے زور دعا کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، کہ اللہ جو بھی جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط ہے، اس کو اسی ٹائم آگ پھینک اور جلا کے راکھ کر دی، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ مباہلہ ہوتا تھا اور فوراً ڈیوائن انٹرونشن کے تھرو فیصلہ ہو جاتا تھا۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مباہلے کے لیے تشریف لے۔ جب ان کے پادری، جیسے ہمارے مولوی ہوتے ہیں نا، ان کے پادری ہوتے ہیں، ان کو انگلش میں پوپ کہا جاتا ہے، POP، ٹھیک ہو گیا جی۔ نہیں، یہ روشن چہرے دیکھے تو کہا اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے کہ آپ نے مدینہ میں رہنا بھی ہے اور اپنا دین ہی قبول کرنا ہے، مسلمان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قانون کی نظر برابر ہوں، شہری میں آپ برابر قسم کی انصاف آپ کے لیے ہو، ہر چیز جو ایک مسلم جاتا ہے مسلمان کو ملی وہ آپ کو ملے، تو آپ کو اسپیشل قسم کا ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے، اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی اور انہیں ملیا میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے، اور سال ختم ہونے سے پہلے سارے نصارہ
فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، جتنے لوگ ہیں سب کے سب مر جاتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہو گیا نا. یہ اتنا بچ بچ کے نکلے وہاں سے. تو اسے سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ ڈھیٹ ہوا ہے، آپ صرف اس کو سمجھا سکتے ہیں، کچھ نہیں. اگلا بندہ اگر نہیں مان رہا تو بھائی مبالغہ تو نبی کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے. اگر نہیں مان رہا جانے دے اس کو، جو کرتا ہے کرنے دے، کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں. وفد عبد القیس، اس وفد میں 20 آدمی تھے، پچھلے وفد میں 60 لوگ تھے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، ان کے سردار کا نام منذر بن عائز اور لقب اشج تھا، ٹھیک ہو گیا نا. وفد عبد القیس کی بارگاہ نبی میں آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ مشرق سے کچھ سوار آ رہے ہیں جو اسلام قبول کریں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے خبر دے دی. وفد عبد القیس کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا. استقبال کیا؟ کھانا پینا، قیام و طعام مسجد نبی میں ٹھہرایا گیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک اور پائے اقدس کو چوم کر محبت اور عقیدت کا اظہار کیا. اس وفد کے سردار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری سے پہلے غسل کیا. سر اب دیکھیں پروٹوکول دے رہے ہیں نبی کو. یہ عمدہ اور پاکیزہ کپڑے پہنے کے جب کسی بڑے آدمی سے ملنے جا رہے ہیں، آپ ان کا اسٹیٹس ہے تو آپ ذرا ان کے ڈیکورم کے مطابق چلیں. اور حلم اور وقار، حلم کہتے ہیں برداشت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے کام کرنا، وقار عزت کو کہتے ہیں کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس وضع کہتے ہیں ظاہری حالت کو، اور اداب کو پسند کرتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ 2 خوبیاں تم میں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں. ایک حلم یعنی جلد بازی نہ کرنا اور امور و معاملات میں غور و فکر کرنا، اور دوسری خوبی وقار ہے. دوران گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں، یہ یاد رکھنا ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، 4 حرمت والے مہینے ہوتے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے بارے میں نے آگاہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر احکام کی تعلیم دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا ارشاد فرماتے ارشاد میں، اے اللہ عبد القیس والوں کی بخشش فرما. یہ خود 10 دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہا، قرآن مجید اور احکام شریعت سیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے، آپ دیکھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے معاملات کیے، اچھے طریقے سے ڈیل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے دیے. اشج کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا، ان کو واپس جانے کی اجازت مرحمت فرمائی. اس سبق سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرنی چاہیے. مہربانی، معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور امور و معاملات کی انجام میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنی ذاتی زندگی میں وقار اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اجازت والا میں کہاں سے ملا؟ بنو تمیم والوں سے. اور یہ ملحوظ خاطر، وقار، غور و فکر، یہ عبد القیس منذر بن حائز کا جو تھا. عمل یہ ایکسرسائز کوشش کریں ہو جائے، پوز کریں اور ایکسرسائز سالو کریں. عمل وفود سے مراد ہے وفود کا سال، کیونکہ عام کا مطلب ہوتا ہے سال میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خطیب بنی تمیم کے سامنے کس کو پیش کیا؟ خطیب حضرت ثابت بن قیس. یہ جو ہے وہ شاعر تھے، حسان بن ثابت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والے وفود کو ٹھہرایا جاتا تھا کہاں پہ؟ مسجد نبوی میں. وفد بنو تمیم کی قیادت کر رہے تھے کون؟ اشج. ان کا اصل نام کیا تھا؟ منذر بن حائز. یہ ان کا اصل نام. اقرا بن حابس کی جو قیادت تھی وہ بنو تمیم، سوری، وفد بنو تمیم کی قیادت کر رہے تھے اقرا بن حابس. سوری یہ ٹھیک ہو گیا نا. اشج والا جو تھا یہ وفد عبد القیس تھا. وفد عبد القیس کے سردار اشج کی 2 نمایاں خصوصیات، حلم اور وقار. ٹھیک ہو گیا جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الوفود میں مہمانوں کے ساتھ کس طرح عزت اور اکرام کا معاملہ فرمایا؟ ٹھیک ہے، ہم یہاں پر پوائنٹس بنا لیتے ہیں. ایزی سین، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. مسجد نبی میں ٹھہرایا جاتا، رہائش، ان کا استقبال کیا جاتا ہے. یہ پہلے لکھنا ویسے میں بھول گیا تھا. اس کے بعد قیام و طعام، حسن سلوک،
عبادت کی اجازت دی جاتی. یہ سارے کے سارے پوائنٹس آپ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. وفود کی آمد نے جزیرہ عرب میں اسلام کے پھیلاؤ میں کیا کردار ادا کیا اور اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ وفود کی آمد سے اسلام کی خبر دور دراز تک پہنچی. بہت سے لوگوں نے اسلام قبول بھی کر لیا. اپنے قبیلے کو مسلمان کیا. ٹھیک ہو گیا نا. اس طرح آپ لکھ سکتے ہو. باقی آپ یہاں سے دیکھ لو اور بھی کیا آتا ہے. یہاں پر جو ہے نا بھی آئے گا. یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی تھی. بھائی لائک نہیں میں کو مانگ رہا اور وہ سر لائک کری جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. وفد تمیم بنو تمیم کو باقی رسالت میں حاضری کے وقت آداب سکھائے گئے. کوئی سے دو. کون کون سے آداب ہو سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنی آواز نیچی رکھیں. دوسرے لوگوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارے. اجازت لے کر حاضر ہوں. ٹھیک ہو گیا نا. یہ سارے کے سارے آداب ان کو سکھائے گئے تھے. اور کہاں پہ سکھائے گئے تھے؟ سورۃ الحجرات میں. ٹھیک ہو گیا نا. یہ آپ کہاں پڑھو گے؟ سیکنڈ ایئر پڑھو گے. ہاں جی. اور سنائیں. دیکھیں جی ساری ایکسرسائز بھی آپ کے لکھ کے سالو کر دی ہے. اگر آپ کو ابھی بھی کوئی ایشو ہے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیں تاکہ آپ کا مسئلہ حل کیا جا سکے. میں ملوں گا آپ 16 نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اسٹے بلیسڈ, اسٹے ہیپی. بائے بائے.